औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 से स्टार्ट हो रही है तफसीर। ये वही कल वाला टॉपिक ही चल रहा है, तहवील किबला वाला, जिसमें किबला चेंज हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू। ये तकरीबन 2 रुकू उसी के बारे में और बार बार वही बात रिपीट हो रही है इसमें, जैसे हमने कल भी पढ़ा, आज फिर उसी टाइप की कुछ आयत दोबारा आई हैं कि इस आयत में, आयत नंबर 148 में आ रहा है कि हर एक के लिए एक सिमत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, जहाँ कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी हर उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सिमत मुकर्रर की थी, उनकी इबादत का एक एक किबला बनाया था। जैसी हमारी नमाज है ऐसी नमाज किसी की भी नहीं थी, उनकी हर उम्मत के लिए डिफरेंट तरीका था उनकी इबादत का। तो उनका किबला भी, जो पहली उम्मत थी उनका किबला भी चेंज था, उनका बैतुल मुकद्दस था। जो रवायात से मिलता है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर करवाया था और इसकी वसीयत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी इसकी तामीर कराने की, और ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही ये तामीर हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए उन सब का किबला बैतुल मुकद्दस था, लेकिन दीन हनीफी जो था उसका मरकज़ या उसका किबला जो था वो खाना काबा था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि हर एक के लिए एक सिमत है, वो जिस तरफ भी वो रुख करता है। मतलब लोग जो हैं हर उम्मत के लिए एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किबला मुकर्रर किया, वो उसी की तरफ मुँह करते हैं। तो इस बहस में, जैसे पीछे बहस हो रही थी कि मुनाफिकीन कुछ कह रहे थे, जब किबला चेंज हुआ था तो मुनाफिकीन, मुशरिकीन, यहूद और मुसलमान सारे परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, अब ये कैसे बनेगा, जैसे कल हमने पढ़ा था। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि तुम उस बहस में ना पड़ो, बस तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, नेकियों में आगे आगे बढ़ो, नेक काम करो, और तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें जमा कर लेगा। मतलब कि तुम जमीन में जिस जगह भी हो, तुम खाना काबा की तरफ बस तुम्हारी सिमत हो जानी चाहिए, तो तुम्हारी नमाजें अदा हो जाएंगी। आगे फिर वो कल वाली आयत रिपीट हो रही कि और जहाँ से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और बेशक आपके रब की तरफ से यही हक है, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप अपना चेहरा मुबारक खुद उधर कर लें। फिर दूसरी दफ़ा तमाम लोगों के लिए कहा जा रहा कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो, फिर बल्कि रिपीट हो रही है आयत, और जहाँ कहीं से आप निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और फिर उसके बाद पूरी उम्मत से कहा जा रहा है कि तुम जहाँ कहीं हो सो कर लो अपने रुख उस तरफ, मतलब खाना काबा की तरफ, ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई दलील ना रहे सवाए उनके लिए जो जालिम है। जालिम कौन थे? मतलब जालिम उन लोगों को कहा जा रहा जो खामखा की बहस कर रहे थे, जो इसमें पढ़ रहे थे कि क्यों चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, पहले ये था अब ये किबला क्यों हो गया। तो उन सा जो इस तरह के मामलात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जालिम कहा। फला तख्शौहुम, पस तुम ना उनसे डरो कि जो मुनाफिकीन या यहूद जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातों से डर के तो तुम अपने किबला के बारे में परेशान ना हो। किबला वही है जो मैंने तुम्हें बता दिया, यानी खाना काबा ही किबला है। बस तुम मुझसे डरो, इन लोगों की बातों से ना डरो, और मुझसे डर कर जो किबला मैंने बताया है उसी की तरफ मुँह कर लो। और मैंने तुम्हारे ताकि मैं तमाम कर दूं अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। जैसा कि हमने तुम में से एक रसूल तुम में से भेजा, वो तुम पर हमारे हुक्म पढ़ते हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने तुम ही में से भेजा, और वो तुम पर हमारी आयात पढ़ते हैं और तुम्हें पाक करें। इसलिए भेजा कि वो तुम्हें पाक करें शिर्क से और गुनाहों से, जो तुम गुनाह करते हो उनसे पाक करें, और तुम्हें वो चीज़ें सिखाएं, हिकमत और दानाई की वो बातें सिखाएं जो तुम पहले नहीं जानते थे। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। इसमें जिक्र करना और शुक्र करना
یہ دو چیزیں اس آیت میں آ رہی ہیں۔ اس آیت کی ویسے تفسیر بہت لمبی ہے، لیکن میں کچھ تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ذکر کرنے سے اور شکر کرنے سے کیا مراد ہے۔ ذکر کرنے سے مراد کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں، اور دوسرا ذکر کرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اس کو پڑھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے تسبیحات یا زبان سے ادا کرتے رہیں، کہ یاد کرنا، ذکر کرنے سے مراد کہ یاد کرنا، آپ اللہ کی باتیں کریں، اللہ قرآن کی باتیں کریں، احادیث کی باتیں کریں، یا آپ ویسے کوئی بھی تسبیح یا کوئی بھی کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بندوں کے گروہ، میری اطاعت کے ساتھ تم مجھے یاد کرو، میں اپنی مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تم میری جو میں نے احکامات تمہیں دیے ہیں وہ تم یاد کرو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاشرت کا بھی نام ہے، معاملات کا بھی نام ہے۔ تو ہم کوئی بھی معاملہ کرنے لگیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں، تو اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے مطابق ہے، برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری اطاعت کے ساتھ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ بس جو مجھے اطاعت کرتے ہوئے یاد کرے گا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اسے اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کروں، اور جو مجھے یاد کرے گا جبکہ وہ میرا نافرمان ہوگا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اسے ناراضگی کے ساتھ یاد کروں۔ ایک اور حدیث ہے جو بہت ساری بکس میں آئی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے وہ سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ تنہا میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک قدم اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آخری کلام جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا وہ یہ تھی کہ میں نے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور ہے، ذکر کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جو عرش کے نور میں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کوئی نبی ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتا تھا تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا تھا اور یہ اپنے والدین کو گالی گلوچ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایک ایسے عمل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کی بارگاہ میں پاکیزہ اور تمہارے درجات میں بلند ترین ہو، اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، پھر اس کی گردن اڑاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ضرور کرم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی زنگ دور سیکل ہوتا ہے۔ سیکل مطلب کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا، دلوں کے زنگ مطلب کسی چیز کو صاف کرنے والا، ہر چیز کے لیے کوئی
سیکل ہوتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے راستہ میں جہاد بھی اس مرتبہ کا نہیں ہے؟ فرمایا اگرچہ وہ اپنی تلوار سے جہاد کرتا رہے حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کی تکالیف برداشت کرنے سے عاجز ہو، جو مال کو خرچ کرنے سے بخیل ہو، اور جب دشمن حملہ کر دے اور وہ جہاد کرنے سے عاجز ہو تو اسے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ساری تو ذکر الہی کے بارے میں ہے۔ ذکر الہی کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، اس کی بہت لمبی تفسیر ہے۔ ایک دو اور بتا کے پھر شکر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو گھڑی انسان کی بغیر ذکر الہی کے گزر جاتی ہے قیامت کے روز وہ اس پر حسرت کا اظہار کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، تھوڑی لمبی سی ہے، یہ میں نے پہلے بھی صحیح بخاری میں کافی ڈیٹیل میں سنائی ہوئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے راستوں کا چکر لگاتے ہیں۔ آئی تھنک یاد ہوگی سب کو، یا دوبارہ سنا دوں؟ پڑھتے ہیں دوبارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے راستوں کا چکر لگاتے ہیں اور وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ادھر اپنی حاجت کی طرف آؤ، پس وہ فرشتے اس قوم کو آسمان تک اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ جب لوگ جدا ہوتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر اور حمد بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ سخت عبادت کرتے، زیادہ تیری حمد کرتے اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی جنت کی حرص اور شدید ہوتی اور طلب میں مزید اضافہ ہوتا اور رغبت زیادہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ آگ دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے دوزخ دیکھی ہوتی تو اور زیادہ اس سے بھاگنے والے ہوتے اور زیادہ اس سے خوف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے، وہ تو کسی غرض دینوی یعنی دنیاوی غرض سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس کوئی اگر دنیاوی کسی غرض سے بھی کوئی بندہ آ کر بیٹھا ہے تو وہ اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری بے شمار حدیث ہیں، بہت سارے پیجز ہیں، ہم ساری ذرا میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح شکر کے بارے میں ہے کہ شکر یعنی نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ شکر شاکرہ یشکرو شکران سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے اظہار احسان مندی، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھ، اس کو ماننا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے۔ اس میں ہماری صحت آ جاتی، ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب کچھ جو اعضاء ہیں وہ سارے آ جاتے، پھر
جو کھانے کو خوراک لباس وغیرہ وہ سب چیزیں آ جاتی کہ ان کا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بڑے پیارے الفاظ دے دیے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اس سے زیادہ بہترین الفاظ کہیں بھی نہیں مل سکتے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رب مجھے بتا کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے یاد کر، مجھے کبھی نہ بھول. بس جب تو مجھے یاد کرے گا تو تو میرا شکر ادا کرے گا، اور جب تو مجھے بھول جائے گا تو تو میری ناشکری کرے گا. اس طرح حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس نے 4 عطا کیے اسے 4 ہی عطا کیے گئے. اس کی تفسیر کتاب میں ہے کہ جس نے ذکر کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جس نے دعا کی اس کی دعا کو قبولیت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جس نے شکر ادا کیا اس کو زیادہ عطا کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. جو استغفار ادا کرے گا اس سے مغفرت دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایک ہم نے صبح کے اذکار میں ایک دعا میں نے بتائی تھی، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، وہ بھی شکر ادا کرنے کے معنی میں ہی آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کیا تم دعا میں اجتہاد کو پسند کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں. فرمایا کہو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑے. تو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس طرح شکر کے بہت سارے دعائیں ہیں، جیسے ہم رات کو سو کر جب صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر تم نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو شکر کے لیے الحمدللہ بہترین شکر ہے، شکر والے الفاظ ہیں. شکر. ایک دن حضرت الاسرا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ شکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ گناہوں پر کسی نعمت سے مدد حاصل نہ کی جائے. کسی اور سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شکر گناہوں کا چھوڑ دینا ہے. ایک اور ہیں ان سے پوچھا گیا، تابعین یا تبع تابعین جو بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ شکر گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، وہ چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ شکر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں اپنے سے بلند کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر شاکر لکھ دے گا، اور جس نے دین میں اپنے سے کم کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صابر لکھے گا نہ شاکر لکھے گا. ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے اگر اسے کوئی چیز عطا کی جائے اور وہ کہے الحمدللہ تو اس نے شکر کیا، اگر مصیبت میں مبتلا ہو اور کہے الحمدللہ تو اس نے صبر کیا. مومن کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے
اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے گا، اس پر اپنی رحمت کا پردہ فرمائے گا اور اسے اپنی محبت میں داخل کرے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب نعمت میسر آئے تو شکر کرے، جب قادر ہو تو معاف کرے، جب غصہ آئے تو کمزور پڑ جائے۔ جب ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی تو اس نے نعمت کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علیک وعلی جمیع خلقہ تفضیلا۔ یہ اس کے مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹ والا یہی ہے، آگے ڈفرنٹ الفاظ اس کے آئے ہیں بکس میں۔ تو کوئی سی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، کسی مصیبت زدہ یعنی کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھیں یا کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو فوراً اگر ہم یہ والی دعا پڑھ لیتے ہیں تو جو تکلیف باقی آپ نے تیسرا کیا بتایا تھا؟ جب نعمت میسر ہو تو شاکر ہو جائے، جب غصہ آئے تو کمزور پڑ جائے، اور جب قادر ہو مطلب بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو تو معاف کر دے۔ جب ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ اس پر ویسے کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہو، اور اس کو دیکھ کر ہمیں فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو پھر اس تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور وہ بغیر کسی تکلیف کے اس کے گلے سے گزر جاتا ہے اور بغیر اذیت کے جاری ہوتا ہے تو اس پر شکر کرنا واجب ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الشکر الحمدللہ۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی ہدانی للاسلام وجعلنی من امت محمد، یعنی اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ہدایت دی اسلام کی طرف اور مجھے بنایا امت محمدیہ میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے عظیم شکر ادا کیا۔ اسی طرح مختلف جو صحابہ اور تابعین تبع تابعین ہیں، وہ سب ان سے ڈفرینٹ روایات ہیں کہ وہ سب کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو شکر اور 2 چیزیں جو ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے، نعمت کا شکر ادا کرنا اور ایمان کا اخلاص۔ یعنی اپنے زبان ایک اور کچھ جو ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے اس آیت میں بھی ہے کہ ذکر کرو، اللہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور ساتھ میں اس کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ ظاہر ذکر ہم شکر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ شکر ساتھ ساتھ خود ہی ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا۔